बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद माज शाह साहब। हमारा आज का तीसरा और आखिरी प्रोग्राम इस सीरीज का मोहतरम सैयद फरासत शाह सॉरी मोहतरम रशीद अरशद साहब का है, और आपका मौजू है सेकुलरिज्म की यलगार और बदलते मुस्लिम माशरे। हमारा शेड्यूल थोड़ा सा हमारे मोहतरम मुकर्रिर के उसमें ट्रैफिक में स्टक हो जाने की वजह से चूंकि थोड़ा सा डिफरेंस आया है, 9:30 इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम को यहाँ कंक्लूड करेंगे, अपने तीसरे और आखिरी सेशन को। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम डॉक्टर रशीद अरशद साहब से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा फलसफा जामिया पंजाब के, मारूफ स्कॉलर हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आप अपने मौजू सेकुलरिज्म की यलगार और बदलते मुस्लिम माशरे पर इज़हार ख्याल फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है जी मेरी? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबसे पहले मैं इस्लामिक रिसर्च एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज के ये जो लेक्चर सीरीज़, यादगारी लेक्चर सीरीज़ जो है शुरू की गई है, उसमें मुझे दावत दी है। और मोहतरमा मरियम जमीला रहमतुल्लाह अलैहा जो है, उनका जैसे उनके हवाले से ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो इसका आगाज़ हुआ है। और हमारे अकाबरीन में से बहुत से अफराद के यहाँ एक कौल हमें मिलता है, सुफियान सौरी से भी मिलता है कि इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जब नेक लोगों का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि मोहतरमा मरियम जमील साहिबा अल्लाह की एक बरगुज़ीदा बंदी थी। और जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी रिवायत में सिर्फ इल्म या जहन की जो चमक दमक है वो काम नहीं करती, बल्कि उसके साथ तकवा और तदय्युन जो है उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह ये जो महफिल है ये बहुत बाबरकत महफिल है। और मोहतरमा के हवाले से चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनके यहाँ जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है वो ये है कि उनके यहाँ बिल्कुल भी माज़रत ख़ाहाना अंदाज़ नहीं है। और जैसे एक तसव्वुर पाया जाता है कि जो जदीद स्कॉलरशिप है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक पेचीदगी है, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नुएंसेस, कि नुएंसेस हैं और बहुत बारीकियां हैं। तो ये जो एक ख़ास तरह की स्कॉलरशिप है जो मगरिब में पैदा हुई है, और मुसलमानों के बहुत से अफराद भी उसी के परवरदा हैं, उनके यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें रुखसत हो गई हैं, जिनमें एक बहुत अहम चीज़ जो है वो अल वला वल बरा का तसव्वुर है। और आज यानी कोई भी जदीद आदमी जब मरियम जमीला साहिबा को पढ़ेगा, कोई स्कॉलर सो कॉल्ड, वो कहेगा कि जनाब ये तो बस एक मैनिकियन वर्ल्ड व्यू की कायल हैं, ये तो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखती हैं, ये चीज़ों को हक व बातिल के तनाजुर में देखती हैं। हालांकि चीज़ें तो बहुत ग्रे होती हैं और चीज़ों में बहुत कुछ गुंजाइश होती है। और इनके बयानिए को कहा जाएगा कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है और ये जो है वो इसके अंदर बहुत बारीकियां नहीं हैं। तो लेकिन बहरहाल इस तरह मैं अर्ज करता हूँ ना कि एक जहन की सलाहियत के साथ साथ जो एक गैरत का एलिमेंट होता है वो मोहतरमा के अंदर बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से उनकी जो तहरीरें हैं उनमें तासीर भी अल्लाह ने रखी थी। और आप देखिए कि 1967 में उनकी किताब इस्लाम इन मॉडर्निज्म आई, और उसमें उन्होंने जिन मबाइस को उठाया है, उस वक्त बहरहाल हमारे इल्म के मुताबिक बहुत कम लोग थे मशरिक़ व मगरिब में मुसलमानों में से कि जो उन चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे या जो उन मौज़ूआत पर सोच रहे थे और लिख रहे थे। इनकी ये जो किताब है इस्लाम एंड मॉडर्निज्म, क्योंकि मुझे मौजू जो दिया गया है वो सेकुलरिज्म से मुताल्लिक है, तो मैं उसको देख रहा था। मिसाल के तौर पे एक उसमें चैप्टर है, उसका नाम है इस्लाम इन कंटेम्प्रेरी हेरेसीज, कि ये एक तरह के इनहिराफात हैं, एक तरह की जो है इर्तिदादी जहन है जो जदीदियत के तहत पैदा हो गया है। और जैसे हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी इब्तदाई दौर में, अल मिलल वन नहल के नाम से, अल फ़र्क बैन अल फ़िरक के नाम से, और उस ज़माने के जो अहले बिदअत थे, और जैसे कि आपको मालूम होगा कि बिदअत का इब्तदाई जो तसव्वुर था वो अकीदे की बिदअतें थीं। तो आप जो सुनते हैं कि ये जबरिया हैं और कदरिया हैं और मुतज़िला हैं और हशविया हैं और जहमिया हैं और ख़वारिज हैं और उसके बाद जो है वो मुर्जिया हैं, तो ये सब के सब असल में
یہ عقائدی مذاہب تھے۔ تو آج بھی جیسے اس کی ضرورت ہے اور بہت سے لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ایک نئی الملل لکھی جائے، ایک نئی الفرق بین الفرق لکھی جائے، اور جو جدید ازمز ہیں وہ جس طریقے سے دین اور دینی روایت کو نقصان پہنچا رہی ہے اس پر گویا بات کی جائے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کتاب میں 3 چیپٹرز ہیں جس کا تعلق سیکولرزم کے موضوع سے ہے۔ ایک مولانا ابوالکلام آزاد، دا چیمپئن آف نیشنلزم اینڈ سیکولرزم ان مسلم انڈیا۔ ایک چیپٹر جو ہے وہ دا اسلامک سیکولرزم آف شیخ خالد محمود خالد، اور تیسرا جو ہے وہ اس میں سیکولرزم کا عنوان تو نہیں ہے لیکن وہ اصل میں ہارڈ کور سیکولرزم جس کو کہتے ہیں وہ اس کا موضوع ہے، وہ شیخ علی عبد الرازق، دا فرسٹ عالم ٹو اپوز دا خلافت۔ تو یہاں تک تعلق ہے ابوالکلام آزاد کا تو وہاں زیادہ جو گفتگو ہے وہ نیشنلزم پر ہے، اور خالد محمود خالد کے ہاں جو زیادہ گفتگو ان کی تنقید ہے وہ فیمنزم کے ریفرنس سے ہے، اور یہ جو علی عبد الرازق ہے ان کے ہاں تو سیکولرزم ہے۔ تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سیکولرزم کو ایک بلینکٹ ٹرم کے طور پہ استعمال کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تنقید کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ مغربی تہذیب ہے، اس کے لیے جو ایک بڑی ٹرم استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیے سرمایہ داری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیے جدیدیت کا عنوان اختیار کرتے ہیں۔ تو میری ناقص رائے میں بھی سیکولرزم بھی ایسی ہی ایک بلینکٹ ٹرم ہے کہ وہ جو ایک سیکولر رویہ ہے وہ گویا تمام جدید افکار میں خون کی طرح گویا سرایت کیے ہوئے، تو اس لحاظ سے بھی جو ہے اس عنوان کی اہمیت ہے۔ اب یہ جو مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ سیکولرزم کی یلغار اور بدلتے مسلم معاشرے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے اس عنوان سے کہ جیسے سیکولرزم ایک کوئی لگا بندہ پورا نظام ہے اور وہ خارج سے گویا ہم پر جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن اصل میں جس کو سیکولر کہا جاتا ہے، سیکولر گویا ایک کنڈیشن ہے۔ جیسے جو آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ ورلڈ ہے، وہ جس دور میں رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لیو کر رہے ہیں ایک پوسٹ ماڈرن کنڈیشن میں۔ اگرچہ مغرب کے بھی زیادہ تر جو مفکرین بھی ہیں وہ ابھی تک مڈرنٹی ہی کے پیراڈائم میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ ہم جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہیں، تھرڈ ورلڈ ہیں، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کنڈیشن ہے وہ ماڈرن ہے، ہم ماڈرن کنڈیشن میں رہتے ہیں، اگرچہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان کا ورلڈ ویو ہے وہ ٹریڈیشنل ہے۔ تو ان معنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس کنڈیشن میں رہتے ہیں پوری دنیا، وہ ایک سیکولر کنڈیشن ہے جس میں ہم لیو کر رہے ہیں۔ تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم سیکولرسٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم سب ایک خاص معنوں میں سیکولر ہیں، کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور جس دور کے جو افکار ہیں اور خاص طور پہ اس دور کے جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے گویا سیکولرزم کے پروردہ ہیں یا اس کے زائدہ ہیں۔ تو ایک تو اس بات کو جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمارے ہاں جو مذہب اہل مذہب ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سیکولرزم کو جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے یا ہم ریاست کو سیکولر نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا ایک مخصوص مطلب ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم اس کے نام سے اسلامیہ کو نہیں نکالنے دیں گے، آئین سے جو اسلامی شقیں ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ اس ملک میں جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ شراب خانے ہوں اور کعبہ گری کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، اور اسی طریقے سے جیسے بنگلہ دیش میں ہمارے بازو میں ہوا کہ مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنے پہ پابندی لگا دی جائے، یا جیسے ہمارے یہاں خیال ہوتا ہے کہ بھئی مسجد اور مدرسے کو کنٹرول کیا جائے۔ تو ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو سیکولرزم ان معنوں میں پولیٹیکل معنوں میں ہے ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے بہت سے لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ سیکولرزم کی ایک تھیری ہے اور ایک اس کا پیریکسس ہے۔ یہاں تک اس کی تھیری ہے، جب بھی آپ اس پہ غور کریں گے تو اس پر جو حکم لگے گا وہ یقیناً جو ہے وہ لادینیت کا ہی لگے گا، اور لادینیت کا، لامذہبیت کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کی ضرورت تھی بھارت میں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی اس کو لامذہبیت نہ کہیے، آپ اس کو نامذہبیت کہیے تاکہ وہ ذرا تھوڑا ڈائلیوٹ ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک اس کی جو تھیری ہے جس میں وہ جیسے اس وقت جتنے بھی علم کے ڈسپلن ہیں اس کے اندر شرائط کیے ہوئے ہیں، اور ایک اس کی پریکسس ہے جس میں وہ پاور کا ایلیمنٹ رکھتا ہے، اور جدید ریاست کا جو نظریہ ہے وہ گویا اس کے ذریعے بروئے کار آتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم
جو علم حقیقی کا تصور رکھتے ہیں یا حقیقی علم کا تصور رکھتے ہیں، وہ ہمارے ہاں علم جو ہے وہ وحی سے آیا ہے، اور ہمارے ہاں جو مقصود اعلیٰ ہے وہ آخرت میں نجات ہے۔ اور یہ جو پورا سیکولر ورلڈ ویو ہے، اس میں انسان کو ایک آزاد فرد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور انسانی استعداد کا جو زائدہ علم ہے اس کو علم سمجھا جاتا ہے، اور دنیا میں ترقی کو گویا مقصود بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نظریات کی بات کریں تو بہت آسانی سے ہم سیکولرزم کو یا سیکولر آئیڈیاز کو ڈسمس کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم ایک لائف ورلڈ میں جیتے ہیں، ایک دنیا میں ہم جیتے ہیں، اور اس میں ہماری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک مختلف اداروں میں جو ہے وہ گزرتی ہے۔ وہ ادارے اپنی ساخت میں، اپنی نہاد میں سیکولر ہیں۔ تو پاکستانی ریاست کیونکہ ایک ریاست ہے اور ایک جدید ریاست بننے کے عمل میں ہے، اور ہمیں ایک کولونیل لیگیسی میں، ہمیں ایک جیسے نیشن سٹیٹ کی صورت میں ہم آزاد ہوئے ہیں، تو ایک لحاظ سے بائی ڈیفالٹ پاکستانی ریاست سیکولر ہے۔ وہ جو میں نے جن باتیں کی ہیں نا کہ بھئی وہ ہم فلاں فلاں شکیں اس میں ہیں یا نہیں ہے، وہ اہم بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ بجائے خود ایک سیکولر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ادارہ ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اسکول سے لے کے ہسپتال تک، اور جیل خانوں سے لے کر پاگل خانوں تک، اور میڈیا سے لے کر جو ہے وہ بینکس تک اور اسٹاک ایکسچینج تک، یہ جو سارے ادارے ہیں یہ بنیادی طور پر سیکولر ادارے ہیں۔ یعنی اپنی حیت میں، اپنے ڈھانچے میں یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ یہ کسی دین کو یا کسی دینی نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ اکبر الآبادی کو اپنے زمانے میں جیسے اس تبدیلی کا احساس ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ یا باپ ماں سے، شیخ سے، اللہ سے کیا ان کو کام، ڈاکٹر جنوا گئے، اور ڈاکٹر جنوا گئے، تعلیم دی سرکار نے۔ تو اب جیسے یعنی اب جدید ادارے ہیں جس کے اندر زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے آہستہ آہستہ، جیسے حدیث جبرائیل میں ہے نا کہ ہمیں کچھ چیزیں ماننی ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہیں، اور کچھ اقدار ہمیں اختیار کرنی ہے۔ تو ایک ہمارا نظام حقائق ہے، ایک ہمارا نظام اعمال ہے، اور ایک ہمارا نظام اقدار ہے۔ جدید سیکولر دور میں یہ تینوں ہی معرض خطر میں ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہم مانتے ہیں، جو ہمارے حقائق ہیں، جو ہماری مابعد الطبیعات ہے، وہ اب سکہ رائج الوقت نہیں ہے۔ اس وقت علم کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔ جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی زندگی کا جو بڑا حصہ ہے، جس کو نیکڈ پبلک سفیئر کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور پھر ہماری اقدار تو اب جو ہے وہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ بالکل دم توڑ رہی ہیں۔ تو ایک تو اس لحاظ سے میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ سیکولرزم کوئی خارج سے چیز ہے جو ہم پہ ٹھوسی جائے گی، یا کوئی واقعہ ہوگا بڑا جس کے بعد ہم کہیں گے کہ پاکستان اب ایک سیکولر سٹیٹ بن چکا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستانی سٹیٹ بنیادی طور پہ سیکولر ہے، اور ہم جن اداروں میں جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سب کے سب بھی بنیادی طور پہ سیکولر ہی ہیں۔ اب ویسے جو لفظ ہے، اس کے اندر جو سیکولم کا لفظ ہے، دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک پہلو زمانی ہے اور ایک پہلو مکانی۔ اسی لیے ایک صاحب علم نے اس کا اچھا ترجمہ کیا ہے سیکولر کا، وہ ترجمہ کرتے ہیں دہری، کہ یہ مطلب دہری جماعتیں، یہ سیکولر جماعتوں کا ترجمہ وہ کیا کہتے ہیں؟ دہری۔ تو دہر میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ دہر میں بھی دونوں ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، ٹائم کا بھی اور اسپیس کا بھی، زمان کا بھی اور مکان کا بھی۔ تو اب مثال کے طور پہ جو زمانی پہلو ہے سیکولرم کا یا سیکولرزم کا، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم ایک خاص دور میں ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں بھی جو تھیسس لکھے جا رہے ہیں، جو سیمینار ہوتے ہیں، تو اس میں اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسلام دور حاضر میں، عہد جدید میں دین کی تعلیمات، عصر حاضر میں عورت کا مقام، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ذہنوں پر یہ جو زمانہ ہے نا، اس کا کابوس بہت زیادہ سوار ہے۔ اور چونکہ مغرب میں اس کے اندر یعنی تاریخ کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ معیاری پن انہوں نے داخل کر دیا، یعنی جو ہسٹوریکل پروسیس ہے اس کو گویا نارمیٹو بنا دیا، اس کو معیاری بنا دیا۔ یعنی ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہے، اور انسانیت جیسے ایک سفر میں ہے، اور انسان جو ہے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے، اور ہر دور گویا آپ سمجھ لیں کہ وہ اسلام ہی کا دور ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک عالم نے کتاب لکھی نا کہ اسلام دور جدید کا فاتح، کچھ جدید سائنس ہے وہ بھی وہیں سے آئی ہے۔
اور علامہ اقبال کے بھی ایک مشہور شعر ہے نا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، یاد کیا تھا کہ آنکھ از خاکش برویت آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنو زندر تلاش مصطفیٰست۔ تو ایک بڑے اقبالی اسکالر ہیں پاکستان کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہر زمانہ قرآن کا زمانہ ہے، ہر دور قرآن کا دور ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اس میں غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ اس کو کہا ہے تو فیکٹ ویلیو ڈسٹنکشن جو ہے اس کو نہ سمجھنا، یعنی جو از ہے اس کو اوٹ بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، تمام انسان آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور گویا ہر زمانہ جو ہے وہ اسلام کا زمانہ ہے، اور اسلام جو ہے الاسلام صالح لکل زمان و مکان، اسلام جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ بھی اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ تصور نہیں رکھتے، ہمارا جو تصور قرون اولیٰ کا ہے، تو ہمارا جو گولڈن ایج ہے وہ تو خلافت راشدہ میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ لیکن یہی سیکولر تھاٹ کا اثر ہم پر بہت زیادہ ہے کہ ہم بھی جو پروگریس کا آئیڈیا تھا اس کو ہم نے گویا بائے کر لیا ہے۔ یعنی مغرب کے جو سب سے بڑے آئیڈیاز ہیں ان میں دو کے بارے میں اختلاف لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی قدر جدید مغرب کی جو ہے وہ آزادی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی ہے۔ پروگریس بھی گویا بہت زیادہ ڈیفائننگ کانسیپٹ ہے مڈرنٹی کے لیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا کہ زمانہ آگے کی طرف جا رہا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے کسی طریقے سے۔ دوسرا پہلو اس کا جو ہے وہ مکانی ہے، مکان سے اس کا تعلق ہے کہ یعنی دس ورلڈلینس، یعنی وہ جو ایک صاحب ہے نا جارج ہالیوک، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ اصطلاح استعمال کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور انسانی زندگی، دنیا کی زندگی اور انسانی زندگی، اس پر فوکس کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے، جیسے ایتھیزم تو ایک نیگیٹو ٹرم تھی نا، یعنی تقریباً 1850 کے قریب کی بات ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو عمل ہے یہ ایجابی عمل ہے، یہ پازیٹیو عمل ہے، یہ کوئی منفی عمل نہیں ہے خدا کے انکار کا۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور انسانی معاملات اس پر غور کرنا، یعنی آ جہاں کی جگہ ای جہاں جو ہے اس پر فوکس کرنا۔ یہ ایک ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے ایک بہت مشہور تھنکر ہیں، لبرل ہیں، سیکولر ہیں، وہ وجاہت مسعود صاحب، تو ان کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ مجھے سیکولرزم کیوں پسند ہے۔ تو اس میں وہ بہت خوبی سے بتا دیتے ہیں کہ بھی اصل میں سیکولرزم کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کسی مذہب کی حمایت یا مخالفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایک ایسا ریاستی نظام ہے جو مذہب کی بنیاد پر کسی امتیاز کے بغیر تمام شہریوں کے تحفظ، بہبود اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی سیکولر ریاست کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ شہریوں کے پیٹ میں جو ہے وہ غذا ہو، بدن پر لباس ہو، اور سر پر چھت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ والی جو تھنکنگ ہے، جو ایک سیکولر تھنکر بتا رہا ہے کہ بھئی اصل میں تو ہم سیکولرزم اس کو سمجھتے ہیں، تو معاف کیجئے گا کہ یہی سوچ تقریباً ہمارے ہاں کی مذہبی فکر میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر کسی بھی جو ہے وہ سیاسی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت کا اگر آپ منشور اٹھائیں اور آپ اس میں سے چند جو ہے وہ رسمی جملوں کو نکال دیں اگر، تو کسی بھی سو کالڈ سیکولر جماعت کے منشور میں اور ایک مذہبی جماعت کے منشور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی مقصود کیا ہے؟ ملازمتیں فراہم کرنا، اسکائی اسکریپرز بنانا، اور جناب موٹر ویز بنانا، اور جناب خوشحالی لے کر آنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم آپ کو سوچ لیں کہ بھئی قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے کہ اسلامی مملکت یا اسلامک جو پالیٹی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو اس میں تو کہیں پر دنیاوی ترقی، دنیاوی خوشحالی اور وہ جو پروگریس یا ڈیولپمنٹ کا منترا کہیں پر نہیں ہے۔ تو میں بتا کیا رہا تھا نا کہ ایک تو ریاست ہماری سیکولر ہو چکی ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کنڈیشننگ ایسی ہو چکی ہے کہ ہم نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اور ذہن میں ہمارے اسکینڈینیوین کنٹریز کا جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے وہ ہوتا ہے، اور جو بجائے خود کیپٹلزم ہی کی ایک آف شوٹ ہے۔ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے نا کہ بھئی سیکولرزم کی رسائی کہاں تک ہو چکی ہے، اس نے ہمیں کس حد تک جو ہے وہ کنڈیشن کر دیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے آدرش بھی سارے کے سارے ڈس ورلڈلی ہیں، یعنی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا جو بیانیہ ہے وہ دب گیا ہے اور باقی چیزیں اوپر آ گئیں۔ اب یہ جو موضوع ہے یہ کیوں بار بار ہمارے ہاں آتا ہے کہ بھئی سیکولرزم کی ضرورت ہے اور ہمیں سیکولرزم کی طرف جانا ہے؟
اس کے کچھ مثال کے طور پہ اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کی جو ہے وہ ملیٹنسی ہے. 9/11 کے بعد جو ملیٹنسی ہوئی ہمارے ہاں، اس نے بھی لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ جو مذہب ہے اور مذہب کے نام پر جو ہے کسی بیانیے کی تشکیل جو ہے یہ خرابی پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے وہ جو ایک تصور ہے، وہ جو کتاب تھی اولیور رائے کی، دا فیلیور آف پولیٹیکل اسلام، تو اس نے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کیا کہ بظاہر ایسے لگا کہ بھئی آپ ٹھک 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 کر رہے ہیں اور کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا. تو پھر یہ ہوا کہ بھئی یا تو ایک ماڈل مثال کے طور پہ ایمن الظواہری کا سامنے آیا، یا ایک ماڈل جو ہے وہ راشد غنوشی کا سامنے آیا. یعنی بہت سے لوگ تحریک اسلامی کا جو ایک امبریلا تھا نا، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ملیٹنٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب ایسے ہی دکھاوا ہے، ڈکوسلا ہے، اور جمہوریت ومہوریت سے کچھ نہیں ہونا، انتخابات سے کچھ نہیں ہونا، جو ہونا ہے وہ طاقت سے ہونا ہے اور قوت سے ہونا ہے. اور کچھ لوگ تھے کہ جو بالکل ہی لبرلزم کے ہے جو ہے مشرف و لبرلزم ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ راشد غنوشی وغیرہ ہیں. تیونس کا جو کیس ہے، تو یعنی وہ بھی شاید سبب یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اسی لیے اب اس تصور کو کہا جاتا ہے نا پوسٹ اسلامزم، جو پوسٹ اسلامزم کا دور آ گیا جی. اسلامزم کا دور ختم ہو گیا، یا تو ملٹرزم ہے، وہ مثال کے طور پہ ISIS کا ہے یا TTP کا ہے یا فلاں لوگوں کا ہے، اور یا پھر پوسٹ اسلامزم ہے جو ٹرکی کی جو ہے پارٹی ہے، اور اسی طریقے سے ٹیونس وغیرہ کی مثال وہاں پر دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں جب بھی ہمارے ہاں مار دھاڑ ہوتی ہے، مشال خان کا واقعہ ہوا، ابھی چرچ جلایا گیا، تو اس کے فوراً بعد یہ تان اٹھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ سارے مسئلے جو ہے نا یہ تبھی حل ہوں گے جب ہم ایک مرتبہ جیسے پورا جسے کہتے ہیں دل مضبوط کر کے نا ایک بڑا فیصلہ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ریاست کو سیکولر کرنا ہے. اس کے پھر تقاضے وہ ہیں جو میں نے پہلے کہے تھے کہ پھر مذہبی لوگ ہیں، ان کو لگام ڈالنی ہے، ان کو روکنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں بہت سے تھنکرز پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ غلطی ہے کہ آپ سیکولرزم کو الحاد کا مترادف سمجھ رہے ہیں یا بے دینی کا مترادف سمجھ رہے ہیں. تو مسلمان مفکرین میں سے کئی ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامک سیکولرزم کی بات کی. ابھی وہ مریم جمیلہ کے ہاں میں نے بتایا کہ خالد محمود خالد نے اسلامک سیکولرزم کی بات کی. پھر جو ہے وہ ایک انڈونیشین تھنکر ہے نا، نور خالص مجید، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سیکولرزم، اور یعنی مثال کے طور پہ اسلام بجائے خود ایک سیکولر مذہب ہے. یا ایک تھنکر جو ہیں وہ سوڈان کے ہیں، عبداللہ نعیم، اسلام ان سیکولر اسٹیٹ، ان کی کتاب بہت مشہور ہے. تو ان کے جو ہے ایک شیخ تھے طاہا محمود جو تھے، تو وہ انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ اصل میں جو اسلام ہے نا، اصل میں جو قرآن ہے وہ تو مکی قرآن ہے کہ جس میں بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بنیادی عقائد ہیں، بنیادی تصورات ہیں. جو مدنی قرآن ہے یا مدنی اسلام ہے وہ کنٹینجنٹ ہے، وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا. اصل میں تو دین کی تعلیمات وہ ہیں کہ جو اخلاقی اور ایمان سے متعلق ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں جاوید احمد صاحب غامدی نے بھی جو تصور پیش کیا، ان کا جو بیانیہ تھا، اور وہ یہی تھا کہ بھئی ریاست کا کوئی جو ہے وہ نظریہ نہیں ہوتا، اور نمبر 2 یہ کہ ریاست جو ہے وہ یعنی دین کا مخاطب فرد ہے. تو ہمارے یہاں کے ایک بہت مشہور ملحد ہیں علماء کے گھرانے کے، جن کے ابا بھی عالم تھے اور 7 بھائی بھی عالم ہیں. تو انہوں نے ایک بڑا پرلطف سا جو ہے مضمون لکھا، اس کا نام یہی تھا کہ غامدی صاحب کا بے نام و بے نظریہ سیکولرزم. یعنی وہ مان نہیں رہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سیکولرزم ہے، لیکن اصل میں ان کو اندازہ نہیں ہے جو وہ بات بیان کر رہے ہیں سیکولرزم اسی کو کہتے ہیں. یعنی وہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ مانیں گے نہیں، لیکن اصل میں وہ گویا سیکولرزم ہی ہے جس کی بات وہ کر رہے ہیں. اب چونکہ وقت محدود ہے ہمارے پاس، تو یعنی جیسے ایک کتاب چھپی تھی 2007 میں، اسلام سیکولر ایج کے نام سے، چارلز ٹیلر کی کتاب تھی. تو اس میں جو ہے وہ سیکولر کے 3 جو ہے وہ مفاہیم بیان کیے تھے، اور میں اسی کو لے کر دیکھتا ہوں کہ بھئی ہمارے ہاں پاکستان میں یا امت مسلمہ میں اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں. تو جیسے ایک تو خیر میں نے سیکولر آپ کو بتا دیا، سیکولر ایک کنڈیشن ہے، سیکولرائزیشن ایک پروسیس ہے. پروسیس کس بات کا؟ کہ مارجنلائزیشن آف ریلیجن اور مذہب کو آہستہ 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 زندگی کے ہر گوشے سے نکال دینا. اور یہ ایک اوپن کانسیپٹ ہے. اسی لیے بہت سے لبرل تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ سیکولرائزیشن ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ سیکولرزم تو ایک ایڈیالوجی بن گئی ہے نا، وہ پھر ایک فکس چیز بن گئی ہے. یہ اس کو چارلز ٹیلر نے بھی ایک جگہ کہا تھا اوپن سیکولرزم، یعنی اس کو اوپن رہنا چاہیے، اس کو کہیں کلوز ہو کر کوئی ازم یا ایڈیالوجی میں نہیں ڈھلنا چاہیے. تو بہرحال ایک سیکولرائزیشن ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اور سیکولرزم کیا ہے؟ وہ ایک ازم ہے، وہ ایک ایڈیالوجی ہے. تو اس نے 3 بتائے تھے، اس کے 3 پہلو.
پہلا پہلو کیا ہے کہ مذہب کا گویا حاشیے پہ چلے جانا، ٹھیک ہے، دا ایکسپلجن آف ریلیجن فرام سفیئر آفٹر سفیئر آف پبلک لائف، یہ وہ جس کو عام طور پہ سیکولرزم کہا جاتا ہے، کہ مذہب کا ایک ایک کر کے جو ہے زندگی کے اجتماعی دائروں سے نکلتے چلے جانا۔ اب یہ جو تصور ہوا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی جو استعماری دور تھا اس میں یہ ہوا کہ انگریز نے آ کر ہمارے روایتی ادارے جو ہیں وہ ان کو ڈسمینٹل کر دیا، دربار کا ادارہ تھا اس کو ختم کر دیا، مدرسہ تھا، خانقاہ کی، اور ایک جو بہت اہم کام کیا وہ نظام قضا جو ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا۔ اور یعنی یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی ہے، یہ ایک 1995 میں ایک مضمون لکھا تھا پرویز منظور صاحب نے، ڈی سیکولرائزنگ سیکولرزم، کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جو اتھارٹی تھی وہ کس کے پاس تھی؟ وہ قضا کی اتھارٹی قاضیوں کے پاس تھی، وہ علماء کے پاس تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی اسلامی اسٹیٹ جو ہے اگر ایک باڈی تھی، ٹھیک ہے، باڈی آف اسلام تھی، فینومینا تھا، اور دا لا از دا اسپرٹ، لا جو تھا وہ نومینا تھا، اور وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ علماء کے ہاتھ میں تھا، قاضیوں کے ہاتھ میں تھا، اور وہ عالم تھے۔ اور اس تصور کو جدید دور میں آ کر 2013 میں جو کتاب آئی تھی وائل حلاق کی، اس نے اور کھول کر واضح کر دیا، دی امپاسبل اسٹیٹ میں، کہ یہ بہت بنیادی فرق ہے کہ مذہبی یا اسلامی ریاست کون سی ہوتی ہے کہ جس میں ایجنسی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ علماء کے ہاتھ میں، نہ کہ حاکموں کے ہاتھ میں۔ یعنی علماء کے پاس اختیار ہے سلاطین کو انسٹال کرنے کا یا ان کو ہٹانے کا، نہ کہ وائس ورثہ۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ وہ قضا کو علماء سے لے لیا گیا، تو یہ ایک بہت غیر معمولی تبدیلی ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ اور جیسے کچھ لوگوں نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ کیا سبب ہے کہ نہ علماء نے اور نہ ہی احیائی تحریکوں نے اس بات پر کبھی توجہ دی کہ جو قضا کا پورا نظام ہے وہ علماء کے سپرد کیوں نہیں کیا گیا؟ جو احیائی تحریکیں، ان میں ایک پرابلم یہ تھا کہ چونکہ ایک تصور تھا تھیوکریسی کا، اور چونکہ ہم جو اورینٹلسٹ ہیں ان کے جو بھی ان کا بیانیہ ہے اس کے دباؤ میں تھے، تو تھیوکریسی ایک نیگیٹو ٹرم تھی، تو ہمیں وہ بری لگی۔ حالانکہ یہ ظاہری بات ہے کہ ایک ویسٹرن جو ہے وہ کنسٹرکٹ تھا، ان کی تاریخ سے نکلا تھا، اور سبب کیا تھا کہ وہاں پہ اصل میں شریعت تو منسوخ ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی، اور اس کے بعد ایک ادارہ جو ہے وہ حاکم بن گیا، اور شارع کون بن گیا؟ وہ چرچ اور پوپ بن گیا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان کو ارباب بنا لیا تھا، اور گویا وہ شریعت دینے والے بن گئے تھے۔ تو ان معنوں میں کہ خدا کی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ ایک مذہبی پیشواؤں کی حکومت، ہمارے یہاں یہ تصور ہے ہی نہیں۔ پرویز منظور صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی ماڈل تھوڑا سا قریب اس کے پڑتا ہے تو وہ امامت کا تصور ہے اہل تشیع میں، اہل سنت میں تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو ایک ٹیکسٹ ہے جو حاکم ہے سب پر، اور علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ہم شریعت بناتے نہیں ہیں، ہم شریعت بتاتے ہیں، ہم واضح نہیں ہیں شریعت کے، ہم مبین ہیں، ہم تبیین کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم بہت ڈر گئے اس سے، اور ہمیں لگا کہ بھئی اگر علماء کو جو ہے اتھارٹی ہم دے دیں گے تو اس سے معلوم نہیں کیا خرابی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ایک تصور تھا یہ پیدا ہوا۔ پھر ہمارے کچھ اساتذہ نے ایک اور نقطہ بہت اہم اٹھایا ہے کہ کولونیل دور سے ہی ہمارے ہاں یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ ہم نے خیر کی سیاست کی بجائے حق کی سیاست شروع کر دی۔ یعنی ایک ہوتی ہے پالیٹکس آف گڈ، اور ایک ہوتی ہے پالیٹکس آف رائٹ، کیونکہ مغرب کے فکر میں رائٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، تو ہم نے خیر کی سیاست کو چھوڑ کے حق کی سیاست شروع کر دی۔ وہ آج تک ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ ہم نے خیر کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں غزہ وغیرہ کے معاملے میں، چاہے ہمارے بڑے اکابر علماء بھی ہوں اور بھی بہت سے لوگ ہوں، تو وہ دہائی کس کی دیتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے۔ یعنی وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ اب جیسے ایک متفقہ آئین وہ بن چکا ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو یہاں پر عمل شروع ہوا ہے کہ یعنی چاہے میڈیا ہو، چاہے بینک ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، ہم نے اس کو اسلامیانے کی بات کی، ہم نے اس کے سٹرکچر پر غور نہیں کیا، ہم نے اس پہ یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ اصل میں اپنے سٹرکچر میں کیا ہے۔ اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے ماڈل پہ آ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یونیورسٹی ہے اس کو مدرسے کے ماڈل پہ لایا جاتا، اور ہر چیز کے اندر جو چیز نکلتی جا رہی ہے وہ شخصی ہونا ہے، چیزوں کا شخصی ہونا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سر سید احمد خان کی 2 کوٹیشن میں نے نوٹ کی تھی کہ انہوں نے دونوں جگہوں پر یہی کہا ہے کہ اصل میں شخصی حکومت ہے نا جس کی وجہ سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ مغرب میں چونکہ ایک پارلیمنٹ ہے اور جناب ایک کارپوریٹ حکومت ہے، اس کی وجہ سے جو ہے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔
اور پھر انہوں نے تجارت کے بارے میں کہا کہ دیکھو تجارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سویلائزڈ اور ایک ان سویلائزڈ. سویلائزڈ وہ ہے، یعنی ان سویلائزڈ کون سی ہے؟ جو ہمارے یہاں شخصی حکومت، شخصی تجارت، ایک تاجر ہے جو کام کر رہا ہے. اور جو سویلائزڈ کون سی ہے؟ وہ مغرب کی کارپوریشن ہے. تو آپ دیکھیے نا کہ دو بڑی اقدامات ایسے ہوئے ہیں جس سے جدیدیت یا سیکولرائزیشن یا سیکولرزم کی راہ ہموار ہوئی ہے. اسٹیٹ کو لیگل پرسن بنا دیا اور مارکیٹ کو لیگل پرسن بنا دیا. اور یہ جو ہم سنتے آتے ہیں کہ جدیدیت کی بہت سی تعریفیں ہیں، ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ہیومن ایجنسی کا نان ہیومن سٹرکچرز کے تابع ہو جانا. تو اس بات کو ہم نے کنٹیسٹ نہیں کیا، ہماری مذہبی جماعتوں نے بھی نہیں کیا، ہمارے بہت سے مفکرین نے بھی نہیں کیا، اس کو ایک گیون کے طور پہ لے لیا. اور یہ بات کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولرزم جو ہے بس وہ ایک ارینجمنٹ ہے، سیپریشن ہے. میں ایک چھوٹا سا کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ ایک انٹرویو میں سے ہے وائل حلاق کے، وہ بہت چشم کشا ہے، بس اس کو سن لیجئے. یہ وائل حلاق کہتے ہیں سیکولرزم از ناٹ جسٹ سیگریگیٹنگ ریلیجیس لائف انٹو دا پرائیویٹ سفیئر، it is rather the determination of the state of what religion is and is not, where and how it can be exercised. In terms of political theology, secularism is the murder of God by state. Secularism is the murder of God by state. The state can delimit, limit, exclude, or curtail any of the religious affairs as it sees fit. This is because the state is the ultimate sovereign with its own reason for existence. What we call reason of state or raison d'etat, a relatively new concept in the long stretch of human history. پھر میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں کہ جدید ریاست ہے، یہ اس کے بارے میں بہت سی تھیریز ہیں. ایک جو جرمن تھنکر تھا کارل سمتھ، اس کی ایک 4 لیکچرز ہیں پولیٹیکل تھیولوجی پہ. اس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ سوورن کون ہوتا ہے؟ سوورن از ہی ہو ڈیسائیڈز آن دا ایکسیپشن، اسٹیٹ آف ایکسیپشن. اس کو بعد میں آ کے ایک اٹالین تھنکر ہے جارجو اگیمبل، یہ بھی لے کے چلا ہے کہ اصل میں مقصد کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ جو مذہبی حکومت تھی نا، جس کو لوگ پاپائیت کہہ دیتے ہیں، یہ چرچ کا استبداد ہے، اس میں اصل میں حاکم کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں تھا. اصل میں سوورن وہ ہوتا ہے کہ جس کے وہ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہو، جس میں وہ جو چاہے کر لے، جس چیز کو بھی چاہے وائلیٹ کر لے. تو اصل میں تو اسٹیٹ نے یعنی حکمرانوں نے اپنی طاقت کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کے لیے کیا. ہمارے یہاں عجیب سی بات ہے، مطلق العنانی کی بات ہوتی ہے اور ملوکیت کو خاص طریقے سے سوال کیا جاتا ہے. ملوکیت میں ایک ملک کے پاس اس کا عشر اشیر بھی نہیں تھا اس اختیار کا جو ایک ماڈرن اسٹیٹ کے آفیشلز کے پاس ہوتا ہے. یعنی ایک بادشاہت میں بادشاہ کا ایک عام آدمی کی زندگی میں کچھ بھی عمل دخل نہیں تھا. ماڈرن اسٹیٹ تو ایک بھوتنا بن گیا ہے، وہ تو ایک مانسٹر بن گئی ہے، اور اس نے تو انسان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ کولونائز کر لیا ہے. تو اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اسٹیٹ، ماڈرن اسٹیٹ اصل میں اس کا ڈول کیوں ڈالا گیا؟ تاکہ انسان کی جو آزادی ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں اس پر ہر طرح کی قدغن کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. بہرحال یہ پہلا مطلب تھا سیکولر کا. دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی the decline of religious belief and practice، زندگیوں سے نکل جانا. اچھا، کچھ لوگوں نے سیکولرزم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پولیٹیکل، فلوسافیکل اینڈ سوشو کلچرل. جو پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں پولیٹیکل ہے، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فلوسافیکل ہے. تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے آہستہ آہستہ غیب پر سے توجہ ہٹ گئی، شہود پر ہو گئی. یعنی خدا سے ہٹ کے کائنات پر ہو گئی، اور روح سے ہٹ کے جسم پر ہو گئی، اور حیات اخروی سے ہٹ کے حیات دنیاوی پر ہو گئی. اور اس کا جو سب سے بڑا میڈیم ہماری سماج میں بھی ہے وہ تعلیم ہے، کہ تعلیم نے سب کیا. وہ جو کہا تھا نا کہ شیخ مرحوم کا یہ قول مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. اور بڑا خوبصورت شعر ہے اکبر کا کہ ماسٹر کی مشیختیں دیکھو اب تو کالج ہی خانقاہیں ہیں. تو اب وہ جو سارا عمل تھا، ایک مورل ایجنسی تھی، وہ اب گیا استاد نے یا جدید استاد نے لے لی. اور اس لحاظ سے پھر ایک اور بہت خوبصورت ان کا شعر ہے جو میں نے کہا نا کہ روح سے توجہ ختم ہو گئی اور جسم پر آ گئی. وہ کہتے ہیں دل میں اب نور خدا کے دن گئے، دل میں اب نور خدا کے دن گئے، ہڈیوں میں فاسفورس دیکھیے. تو اب کیا ہڈیوں میں فاسفورس دیکھیے؟ اب انسان کہاں سے ڈیفائن ہو رہا ہے؟ وہ جسم سے ڈیفائن ہو رہا ہے.
نور خدا کیا ہے، نور کیا ہوتا ہے، روح کیا ہوتی ہے، قلب کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ووکیبلری سے نکل گئی۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں خاص طور پر ایک تو جو ہماری تعلیم ہے، خاص طور پر سوشل سائنسز ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو پرابلمٹائز کیا ہے کہ سوشل سائنسز ورسز شریعت۔ دیکھیں شریعت کیا ہے، ایک پورا کوڈ آف لائف ہے، ہم یہ جملہ بہت سنتے ہیں، ایک اسلام ایک مکمل جو ہے ضابطہ ہے، حیات ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ دیکھیے سوشل سائنسز انسان وما والاہ، اس کو ہر پہلو سے اس کی تفصیلات بیان کر دی۔ آپ کا ایک بچہ سوشولوجی پڑھ رہا ہے، سائیکالوجی پڑھ رہا ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھیے انسان کی زندگی کی ایک ایک باریکیوں کو کسی وحی کے بغیر، کسی آسمانی ہدایت کے بغیر آپ نے پوری طرح جو ہے اس کی وضاحت کر دی۔ تو سوشل سائنسز بہت بڑا تھریٹ ہے اسلامی شریعت کے راستے میں، کہ بھائی وہ ایک مد مقابل پورا ایک ڈسکورس ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو جدید دور میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو اکبری کا ایک شعر ہے نا کہ ایک دن وہ تھا کہ دب گئے تھے لوگ دین سے، ایک دن وہ تھا کہ دب گئے تھے لوگ دین سے، ایک دن یہ ہے کہ دین دبا ہے مشین سے۔ تو مشین غیر معمولی اس کی اہمیت ہے۔ سی ایس لوئس ایک بہت مشہور آدمی ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی کسی نظریے نے انسانی تاریخ پر وہ اثر نہیں چھوڑا جو مشین نے چھوڑا ہے۔ تو مشین کی غیر معمولی اثرات ہیں نا، ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے غیر اقداری سمجھ لیا، اس کو ہم نے ہر چیز کو ہم نے غیر اقداری سمجھ لیا۔ وہ جس کو یک ایلول کہتے ہیں نا ٹیکنیک، ہم نے سمجھا کہ ٹیکنیک تو بس ایک فنی چیز ہے۔ تو دیکھیں اسکول بھی ایک ٹیکنیک ہے، کیمرہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، ریاست بھی ایک ٹیکنیک ہے، اور یہ سارے کے سارے ویلیو لیڈن ٹیکنیکس ہیں۔ ان کے اندر انٹرنسیکلی کچھ چیزیں موجود ہیں جن کو آپ نکال نہیں سکتے۔ اور پھر بہرحال ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اپیتھیزم، یعنی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے، وہ تو معلوم نہیں پھیل رہا نہیں پھیل رہا۔ اصل چیز جو پھیل رہی ہے وہ اپیتھیزم ہے۔ اپیتھیزم کا مطلب ہوتا ہے لا تعلقی۔ ٹھیک ہے، ہو کیئرز، خدا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یعنی خدا سے اب لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو ایک پرانے ایک ڈکٹم تھا نا کہ ہماری زندگی کا زیادہ بڑا حصہ ہم ایسے گزارتے ہیں ایز اف گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، جیسے گویا خدا موجود نہیں ہے، مطلب خدا کا ہونا نہ ہونا ریلیونٹ اب ہمارے لیے نہیں رہا۔ اور کیا اچھا شعر ہے، بار بار اکبر یاد آتے ہیں، کہتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ واٹ آف بلیف نہیں بدلتا، ہاؤ آف بلیف بدل جاتا ہے۔ مذاہب تو ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن ایمان چلا جاتا ہے جو کہ ہم سے بھی جا رہا ہے۔ اور پھر آخر جو تیسرا وہ کہتا ہے کہ سیکولر کا مطلب کیا ہے، چارلز ٹیلر جس کو پلازیبلٹی کہتا ہے، یا جس کو وہ کنڈیشنز آف بلیف کہتا ہے کہ an age in which belief is one option among many، یعنی وہ کہتا ہے کہ 1500 میں کھڑے ہو کے 1500 عیسوی میں کھڑے ہو کے خدا کو ماننا پلازیبل تھا، خدا کو نہ ماننا پلازیبل نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں 2007 میں خدا کو نہ ماننا زیادہ پلازیبل ہے یورپ میں اور مغرب میں، اور خدا کو ماننا امپلازیبل ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس میں یعنی آپ کہیں کہ بہت زیادہ آپشنز بڑھ گئی ہیں۔ پیٹر بدگر کی ایک کتاب بہت پرانی ہے، اس کا نام یہ ہے دا ہیریٹیکل امپیریٹو۔ تو ہیریسی جس کو کہتے ہیں، ہیریسی اصل میں چوائس کو کہتے ہیں، چوائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں نا، یعنی لائف سٹائل آپشنز بہت بڑھ گئی ہیں اور اورینٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی خدا کو ماننا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں خاص طور پہ آزادی کا تصور جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور جیسے سی ایس لوئس نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ بھائی جو ماڈرن جدید آدمی ہے نا، اس سے کہیں بہتر تو پیگن ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو کرسچن بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کو پیگن بنائیں۔ بھائی پیگن کسی کو مانتا تھا نا، خدا کو مانتا تھا، دیوتاؤں کو مانتا تھا، یہ تو خود اپنے آپ کو خدا مانتا ہے۔ اکبر نے کہا تھا کہ ایک علم تو ہے بت بننے کا، ایک علم ہے حق پر مرنے کا، اس علم کی سب دیتے ہیں سند، اس علم میں ماہر کون کرے۔ اب پورا سارا آپ کا علم ہے وہ بت بننے کا علم ہے، پہلے علم کیا تھا، وہ حق پر مرنے کا تھا۔ تو اب اور اسی میں اکبر کا ایک شعر، کیا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں بحث اس وقت نہیں مقبرہ و مسجد کی، بحث اس وقت نہیں مقبرہ و مسجد کی، مگر الحاد سے ارواح پرستی اچھی۔ یعنی ارواح پرستی میں پرستش تو ہے نا بھائی، کسی کو مانتے تو ہے نا آپ، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ اب پلازیبلٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ میں نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ ہمارے سماج میں بھی آتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری بات ہے نا کہ خدا کا انکار اب ممکن ہوتا جا رہا ہے ہمارے قریب کے دور میں، اس کا سب سے بڑا آلہ سوشل میڈیا بنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد
یہ والا جو الحاد تھا وہ بہت زیادہ، یعنی پہلے میوٹ تھی نا یہ آوازیں، اب کمیونٹیز بن گئی ہیں، ان کے اندر ایک خاص طور کے کامریڈ شپ آ گیا ہے. تو یہ جو تیسرا والا جو ہے نا، آپ نے کہا نا کہ الغاز جو ہو رہی ہے، تو اس کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کہ وہاں پر اب ایتھیزم کا اظہار مسلمانوں کے بہت سے لوگ ہیں یا لڑکے بالے ہیں وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں. بس اب آخری بات ہے پس باعث کر کے ہمیں کرنا کیا چاہیے، چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اداروں کی بجائے، اسٹرکچرز کی بجائے انسان کو اہمیت دیں. یعنی اسکول سسٹم، ہمارے یہاں یہ ہوا کہ اسکول سسٹم ہے، اسلامک اسکول سسٹم، اور اس میں جو ہے بس وہ کچھ دعائیں یاد کرا دی اور اسلام ڈال دیا. نہیں، اصل بات کیا ہے کہ استاد جو ہے، استاد کی مرکزیت کو اسٹیبلش کیا جائے. اسی طریقے سے کارپوریشن کی جگہ جو تاجر ہے اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے. اور اسی طریقے سے ریاست، یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بھی اور مذہبی مفکرین کو بھی نفس ریاست کی کرٹیک ڈیولپ کرنی چاہیے کہ یہ ریاست کتنی ظالمانہ بن چکی ہے. ہمارے یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک تصور ہے نا بھائی، اسٹیبلشمنٹ ریاست کے مطلب آپ سمجھ لیں ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ ملٹری ہے اور ایک سول ہے اور ایک جوڈیشل ہے. یہ اصل میں ریاست ہے، اور ریاست اپنی ساخت میں استبدادی ہے. تو آپ کو تو یہ بتانا چاہیے نا کہ جب آپ کو طاقت ملے گی تو اس ریاست کو کیسے آپ کٹ ٹو سائز کریں گے، اس کو کیسے، یعنی سب سے بڑا مسئلہ تو اسلامیوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی ریاست کو کیسے بھگتنا ہے، اس سے کیسے معاملہ کرنا ہے. تو اس پر جو ہے ہمیں بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں یہ بات بھی ہو گئی ہے کہ جو ریاست اور ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف بھی جو زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں وہ رائٹ کے ہاں سے اٹھتی ہیں. رائٹ کہہ رہا ہوں، سوری، لیفٹ کے ہاں سے اٹھتی ہیں، لیفٹ کے لوگ ہیں. بہت مشہور مثال دی جاتی ہے، کتنے ہی مدارس کے سینکڑوں بچے مار دیے اس نے، جو تھا وہ ایس پی تھا نا، انوار کیا نام تھا اس کا، لیکن ایک وہ ماڈل مار دیا نقیب اللہ محسود کا تو وہ سب کھڑے ہو گئے، علم اٹھا لیا انہوں نے. تو بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی جو جماعتیں کہہ لیں یا مذہبی جو علماء ہیں ان کے ہاں یہ چیز ذرا کم نظر آ رہی ہے. اور وہ جو حدیثیں ہم سنتے ہیں کہ کلمت حق عند سلطان جائر، تو اب سب سے بڑی استبدادی ادارہ تو اسٹیٹ ہے. اور یہاں پر بھی ایک اہم جو ہے ان کا ایک شعر یاد آتا ہے، کیا اچھا شعر ہے. کہتے ہیں ہر طرح ہے اب عاجزی ہم میں، ہر طرح ہے اب عاجزی ہم میں، اب ہمارے امام ہمبل ہیں. کیا خوبصورت شعر. یعنی اب ہمارے امام ہمبل ہیں، انگلش والے ہمبل. یعنی اصل میں تو اماموں کو کیا چاہیے تھا کہ وہ عربی والے امام بنتے نا، یعنی امام ہمبل بنتے. امام ہمبل کون ہے؟ امام ہمبل آپ کو معلوم ہے نا، جیسے ایک جملہ ہے نا کہ ردہ ولا ابا بکر لہا، یہ مولانا علی میاں کی کتاب ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ. تو اسی لیے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ابو بکر یوم الردہ و احمد یوم المحنہ. وہ جو انکوزیشن ہوئی تھی وہ بھی ریاست کی تھی نا انکوزیشن، اس کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ واقعتاً اب ہمارے امام حنبل ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ریاست کے آگے سجدہ ریز ہونے میں ہمارے مذہبی طبقات سے آگے کوئی نہیں ہے. یعنی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل سجدے میں ہی ہیں. تو بہرحال جتنے قوانین بن چکے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ ہو کہ بھائی قوانین کو اسلامیہ جائے وہ بھی کیجیے گا، لیکن قوانین پہ تنقید کریں نا. اتنے قوانین کی کیوں ضرورت ہے؟ یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی مغرب بہت ترقی کر رہا ہے، وہاں اتنے ہاسپٹل ہیں، اتنے جیل خانے ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں. تو بھائی ہاسپٹل کیوں ہیں؟ بیماری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اتنی جیلیں کیوں ہیں؟ چونکہ جرم کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ چونکہ قوانین بہت زیادہ ہیں. تو ان کو کم کریں نا، کٹ ٹو سائز کریں، اور ذرا دیکھیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. ایک اور بات ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رد تاریخ کے تصور کو رد کریں. یہ جو رد تاریخ ہے نا کہ اب بس ہمارا ایک پیریڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہم اس کو اون نہیں کرتے. نہیں، اپنے ملوک کو بھی اون کریں، اپنے فقہا کو بھی اون کریں، اپنے متکلمین کو بھی اون کریں، اور اپنے صوفیوں کو بھی اون کریں. یہ پوری روایت ہے. جدیدیت کا مقابلہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی اس پوری روایت کو قبول نہ کریں. تو یہ جو تصور ہے یہ پروٹیسٹنٹ اسلام ہے کہ چھلانگ لگا کے پیچھے چلے جانا. یعنی وہ تو سب کو پتہ ہے ممکن نہیں ہے. آپ اورنگزیب عالمگیر کی جگہ پہ ریسیٹ کر دیں سسٹم کو، کر کے دکھائیں، اور وہ جو ہے وہ قابل عمل ہے تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہے کہ ہم اون نہیں کر رہے، ہم ان سب کو جو ہے مختلف طرح سے ہم ان پہ ایک سٹگما طاری کر کے جو ہے کم کر دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے ایک اور تصور ہے جو ایک تھنکر نے بھی دیا تھا وہاں کے ایک سوشولوجسٹ نے بھی، کہ ایک فرق ہوتا ہے سوسائٹی میں اور ایک کمیونٹی میں. تو ٹوائن بی کا کہیں میں نے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ 20ویں صدی میں دو چیزیں ایجاد ہوئیں، ایک ماڈرن اسٹیٹ اور ایک ماڈرن سوسائٹی.
मॉडर्न स्टेट भी एक रिसेंट इन्वेंशन है और मॉडर्न सोसाइटी भी एक रिसेंट इन्वेंशन है जो बाद में सिविल सोसाइटी में बदल गई। हमें कम्युनिटी पर जोर देना चाहिए, जो फितरी होती हैं, जिनकी जो है जिनके ताल्लुकात फितरी होते हैं, और जो सोसाइटी होती है वो बुनियादी तौर पे मफादाती होती है और मफाद की बुनियाद पर जो है वो सामने आती है। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, मतलब वक्त मुख्तसर था और बहुत, जैसे मैंने शायद बोला भी, बहुत तेज तेज हूँ और बहुत सी बातें इसमें रह भी गई हैं, लेकिन ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं। तो दुआ है कि जो इसमें खैर है अल्लाह ताला कबूल करे और आपके दिल में भी उसको बिठाए, और जो इसमें कमज़ोर बातें हैं, जो इसमें हल्की बातें हैं, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे और आपके दिलों से भी इसको महव कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रशीद अरशद साहब। यहाँ चंद एक सवालात, अगर आपके जहन में कोई रेलेवेंट सवालात हो तो वो ले लेते हैं और फिर हम अपने आज के इस पहले रोज का इख्तिताम करेंगे और नमाज बाजमात इंशाल्लाह यहाँ पर हम अदा करेंगे। जी, कोई सवाल आपके जहन में हो रेलेवेंट, कोई चंद सवालात? बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए हमारे इससे रोदा मरियम जमीला यादगारी लेक्चर्स का। कल इंशाल्लाह हमारा पहला सेशन जो है वो औरत इस्लाम मगरिब के तनाजुर में है। मोहतरम सैयद फरासत शाह साहब इस पर इज़हार ख़िताब फरमाएंगे। जदीद निज़ाम तालीम और इस्लामी अकायद हमारा कल दूसरा सेशन होगा इंशाल्लाह। मोहतरम अब्दुल शकूर साहब इज़हार ख्याल फरमाएंगे। फितरत सलीमा तहजीब मगरिब, ये हमारा कल का तीसरा और आखिरी प्रोग्राम होगा। मोहम्मद अरशद बेग साहब रिफा यूनिवर्सिटी के माहिर तालीम है, वो इस पर इज़हार ख्याल फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। फीडबैक फॉर्म जरूर देकर जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। नमाज इंशाल्लाह बाजमात अदा करेंगे हम इसी